बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफ़ाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि ये जो इस फोरम पे मैं आपसे बात करता हूँ, इस पे हमारा और आपका एक एतमाद का रिश्ता है, एक एतमाद का ताल्लुक है। साबिर शाकिर को तो कोई नहीं जानता, सिर्फ हम जो गुफ्तगू करते हैं उस गुफ्तगू को और जो हम नैरेटिव बयान करते हैं और पाकिस्तान की बात करते हैं और पाकिस्तानियों की बात करते हैं और पाकिस्तान के मफाद की बात करते हैं, जो हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं वो गुफ्तगू असल वैल्यू है। और इसी गुफ्तगू की वजह से, इसी मौक़िफ़ की वजह से मेरा और आपका एक ताल्लुक़ बना हुआ है। और इंशाअल्लाह मैं आपसे ये वादा करता रहूँगा और करता रहा हूँ कि मैं आपको कभी भी किसी भी सूरत में ऐसी फीडेड खबरें आपको नहीं दूंगा और ऐसा नहीं करूंगा कि आपको गुमराह करने के लिए कुछ करूं, क्योंकि पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के लिए ये सारी जो तकलीफ़ें हम बर्दाश्त कर रहे हैं इस वक्त, मैं और मेरे जो कोलीग्स जो शहीद अशरफ शरीफ से लेके अब तक सारे के सारे दोस्त जो हम इस वक्त मुसीबतों में घिरे हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से घिरे हुए हैं कि हमें भी ये कहा जा रहा है कि आप वही गुफ्तगू करें, वही नैरेटिव बेचें, अपने इस फोरम पे बैठ के वही बातें करें जो हम कह रहे हैं और इन माफियाज को सपोर्ट करें और इन माफियाज के माजी को भूल जाएं। बस जो चल रहा है इसको चलते रहने दें और इसी में सबकी भलाई है और इसी में ही सबकी अच्छाई है। ये सारी बातें की जा रही हैं, लेकिन हम तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं, मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, दुख बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान हमें बहुत अजीज़ है। सबसे पहले पाकिस्तान ही है और पाकिस्तान के नीचे हैं सारे, वो खा अफवाज पाकिस्तान है, खा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वो खा कोई और इदारा है, पॉलिटिशियंस हैं, पार्लिमान है, वो सब पाकिस्तान के नीचे हैं। और पाकिस्तान जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान का एक आइन है, दस्तूर है, वो उस दस्तूर के ताबे हैं हम सब। वो एक आम शहरी से लेके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक, आम शहरी से लेके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक, आम शहरी से लेके वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक, ये तमाम के तमाम जो हैं वो उस दस्तूर के ताबे हैं, उस आइन के ताबे हैं। जो उस आइन के मुताबिक काम करेगा हम उसके साथ दिलो जान के साथ उसके साथ हैं, उसकी बात करेंगे और बगैर कहे बात करेंगे और बगैर कहे उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो दस्तूर के खिलाफ जाएगा और जो अपने ज़ाती मफादात की बुनियाद पे ड्राइंग रूम में बैठ के वो फैसले करेगा, ड्राइंग रूम में बैठ के फैसले, खा वो प्राइम मिनिस्टर करे, खा वो आर्मी चीफ करे, खा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करे, खा वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करे, वो कोई भी ड्राइंग रूम में बैठ के दस्तूर को बालाए ताक रख के जो भी फैसले करेगा उस फैसले के खिलाफ हम आवाज़ें उठाते रहेंगे। उसकी वजह यह है कि अगर हम ये बातें करना छोड़ देंगे, अगर हम आर्मी चीफ को स्पेयर कर देंगे, हम एयर चीफ को स्पेयर कर दें, हम नेवल चीफ को स्पेयर कर दें, हम चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को स्पेयर कर दें, हम मिलिट्री लीडरशिप को स्पेयर कर दें और उसके बाद सारे का सारा जो मलबा है वो कभी सुप्रीम कोर्ट पे डाल दें, कभी पार्लिमान में डाल दें, कभी वजारत उज़्मा पे डाल दें, कभी किसी पे डाल दें, कभी मीडिया पे डाल दें, तो ये दुरुस्त नहीं है। जो फैसले हमारी मुसल्लह अफवाज और लीडरशिप, ये बात ज़हन में रखिए, बार बार कहता हूँ कि फ़ौज से किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है, किसी शहीद से, किसी गाजी से, किसी फौजी अफसर से, किसी फौजी जवान से, किसी फौजी फैमिली से, किसी शहीद की फैमिली से, किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है। सब पाकिस्तान और फौज एक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आज भी पाकिस्तान की फौज से लोग प्यार करते हैं। लेकिन मसला कहाँ पे ख़राब होता है? मसला ख़राब होता है जब दो तीन जो जर्नल हैं वो बैठ के, दो तीन जर्नल बैठ के ड्राइंग रूम में बैठ के जब वो फैसले करते हैं और दस्तूर को भी एक साइड पे रख देते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अदलिया के फैसले, सबको एक साइड पे रख के एक जाबराना किस्म का निज़ाम मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं, तो मसाइल वहाँ से पैदा होते हैं, खराबियाँ वहाँ से पैदा होती हैं। और इसलिए वो खराबियाँ, जब तक उन खराबियों की निशानदेही नहीं करेंगे तब तक मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान में कोई इस्लाह हो सके। इस वक्त भी जो पिछले बाजवा साहब ने जो कुछ किया, ये सारे का सारा जो इस वक्त हम क्राइसिस देख रहे हैं, 5 बड़े बहरान इस वक्त देख रहे हैं और पाकिस्तान का भुरकस निकल गया, पाकिस्तानियों का सत्यानाश हो गया है और हम एक कोड़ी को तरस रहे हैं, एक एक डॉलर के पे तरस रहे हैं। लेकिन हम जाती मफादात में इतने घिरे हुए हैं कि जहाँ से पैसे आने हैं, जहाँ से हमें रेमिटेंस आने हैं, हम उनको भी माफ़ नहीं कर रहे, बल्कि वहाँ पे भी पाबंदियाँ लगा देते हैं। उस वक्त हम भूल जाते हैं कि हमें डॉलर ज़र मुबादला चाहिए, उस वक्त हम कहते हैं कि नहीं, डॉलर किसका चाहिए, ज़र मुबादला किसका चाहिए? उसका चाहिए जो हमारी तारीफ़ करे, उसका चाहिए जो हमारे हम पे तनकीद करे, उसका ज़र मुबादला भी नहीं चाहिए। तो ये सारे का सारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो 1 करोड़ के करीब ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं बैरून मुल्क, और वो सब पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं खुद तकरीबन 14 माह से बैरून मुल्क, 14 माह से, और मुख्तलिफ मुल्कों के से आना जाना हुआ और मुख्तलिफ मुल्कों के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मिलने का इत्तेफाक हुआ और उस पर चांस मिला। तो वो सब के सब पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, वो पाकिस्तान से हमसे ज़्यादा, पाकिस्तान से ज़्यादा वो लगाव रखते हैं और एक एक खबर पे नज़र रखते हैं।
اور وہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے، اور لیکن ان کو بھی اب ان کے رشتہ داروں کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان کے عزیزوں کو تنگ کیا جا رہا ہے پاکستان میں۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے، اب انہوں نے اپنے ریمیٹنس روک لی ہیں، اب وہ پرائیویٹ چینل سے ریمیٹنس بھیج رہے ہیں اور پاکستان نہیں جا رہے، اور اس لیے نہیں جا رہے کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ جائیں گے تو ان پہ ایک عذاب مسلط کر دیا جائے گا، اور پھر خبریں چلوائی جا رہی ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کہ جناب اب ان کی باری ہے، اب 500 کی لسٹ بن گئی ہے، 5000 کی لسٹ بن گئی ہے، اب وہ آئیں گے تو ہم ان کا موبائل فون چھین لیے جائیں گے، آئیں گے تو ان کا ڈیٹا موجود ہے، ان کو بلاک کر دیا جائے گا، وہ واپس نہیں جا سکیں گے۔ اس طریقے سے ایسے خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے، اور دوسری جانب کیا کہا جا رہا ہے، دوسری جانب بجٹ میں انہی اوورسیز پاکستانیوں سے مدد مانگی جا رہی ہے اور ان کے لیے انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں کہ اگر جو اوورسیز پاکستانی باہر سے $50,000 سے زیادہ سالانہ بھیجے گا، اس کو ہم ایک رائفل، ممنوعہ بور کا رائفل کا لائسنس دیں گے، اس کو ہم پاسپورٹ فری دیں گے، اس کو ہم ایئرپورٹ پہ VIP ٹریٹمنٹ کریں گے۔ تو ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے، لیکن دوسری جانب ہمارے ہاں پاکستان میں ڈیجیٹل میڈیا کا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، ڈیجیٹل میڈیا کی، سوشل میڈیا کی بہت بڑی مارکیٹ ہے، اس سے ہم 5 سے 7 ارب ڈالر سالانہ جو ہیں وہ زر مبادلہ لا سکتے ہیں آمدنی، اور اس سے نہ صرف ملک میں خوشحالی ہوگی بلکہ آمدنی بھی بڑے لوگوں کی بڑھے گی، اور 5 سے 7 ارب ڈالر سالانہ آیا کرے گا پاکستان میں۔ لیکن ہم نے اس کو بھی بلاک کر دیا ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اپنے اکاؤنٹس جو ہیں وہ بیرون ملک منتقل کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ادروائز پولیٹیکل اختلافات، اور پھر خاص طور پہ یہ جو رجیم چینج کے بعد سے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو مس یوز کیا گیا اور اسٹیبلشمنٹ مس یوز ہوئی، وہ بھی زیر بحث ہے معاملات۔ تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں اس وقت چل رہی ہیں، اور مسئلہ صرف ایک ہی ہے کہ آپ پاکستان کے عوام، یہ عمران خان سے لڑائی نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام سے لڑائی لڑی جا رہی ہے، پاکستان کے عوام کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے عوام عمران خان سے جڑے ہوئے ہیں۔ عمران خان کی اصل طاقت کیا ہے؟ پاکستان کے عوام ہیں۔ پاکستان کے عوام کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ بہت ہی اچھا تجربہ ہوتا، ان سارے جو عدالتوں کو جو مفرور تھے، مطلوب تھے، مقدمات تھے جن پہ فرد جرم عائد ہونی تھی، پورے کا پورا ایک ٹولہ تھا جو کہ جن پہ کرمنل چارجز تھے، فوجداری کے مقدمات تھے، ان سب کو لا کے جب بٹھایا گیا تو اس سے پہلے اس کا بندوبست بھی کر لیا ہوتا کہ ان کو لا کے آگے چلانا کیسے ہے۔ معیشت کا ستیہ ناش، پاکستان کا ستیہ ناش، پاکستانیوں کا ستیہ ناش، سب کا ستیہ ناش ہو گیا ہے، اور اب ہم مورد الزام بھی انہی پاکستانیوں کو ٹھہرا رہے ہیں، اور جیلیں بھری ہوئی ہیں۔ یہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ غیر روایتی مارشل لا اس وقت ملک میں لگا ہوا ہے، اور کن لوگوں کے لیے یہ سارا ظلم کیا جا رہا ہے؟ ایک کرپٹ ٹولے کے لیے، ایک کرپٹ ٹولے کو تحفظ دینے کے لیے یہ سارا ظلم جو ہے وہ ہماری ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ ڈائریکٹ اس پہ اثر آ رہی ہے، کیونکہ 245 کے تحت بلایا گیا، اور 245 کے تحت بلا کے انہوں نے کہا کہ جب تو 245 آ گئی ہے تو اس لیے ہم جو چاہیں کریں۔ تو آرمی ہو، ہماری ملٹری لیڈرشپ ہو، وہ پاکستان کے ساتھ اگر جڑی ہوئی ہے، پاکستان کے عوام کے مفادات کا خیال رکھے گی تو لوگ اس کو سلام کریں گے، سیلوٹ کریں گے۔ اگر وہ پاکستانیوں کے خیالات نہیں رکھیں گی بلکہ پاکستانیوں کے برعکس ایسے لوگوں کو تحفظ دے گی جو کہ جانے مانے پہچانے ہوئے ہیں، کہ جنہوں نے صرف اپنا کام کیا ہے، انہوں نے اپنا NR2 تو کمپلیٹ کر لیا، وہ سب کچھ ہو گیا، آج بھی مقدمات بری الذمہ قرار دیے جا رہے ہیں، مقدمات واپس بھیجے جا رہے ہیں، نیب میں ایک ترمیم ہو گئی، دوسری ترمیم ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، سارے اپنے مفادات کے لیے تو کر رہے ہیں، لیکن اب پاکستان کے لیے ابھی تک کچھ نہیں کیا۔ کیا وجہ ہے؟ ان سب کے ذرا فیکٹریوں پہ جا کے چیک کریں، جتنا بھی اس وقت حکمران ٹولہ ہے، ان سب کی صنعتوں کو جا کے چیک کریں، ان سب کی انڈسٹریز کو جا کے چیک کریں، ان سب کے کاروبار کو جا کے چیک کریں۔ کیا کسی کا کاروبار نیچے گیا؟ کیا کسی کی انڈسٹری، ان حکمران طبقے کی انڈسٹری بند ہوئی؟ کیا ان کی صنعتیں بند ہوئیں؟ کیا ان کی کارخانوں کی چمنیاں جو ہیں بجھیں؟ نہیں بجھیں۔ ان کے کاروبار جو ہیں 4 دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہے ہیں، اور ان میں کوئی خطرہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ کیا ان کے بینک بیلنس کم ہوئے؟ کیا ان کو کوئی مہنگائی کا اثر ہوا؟ کیونکہ ان کے تو کاروباری بیرونی کرنسی میں، فارن کرنسی میں، ان کے سارے کاروباری ہیں۔ تو کون پسا ہے؟ عام پاکستانی، عام شہری، وہ پاکستانی جو کہ پاکستان میں رہتے ہیں، خواہ وہ فوج کے اندر ہیں، خواہ وہ پولیس کے ہیں، خواہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہیں، خواہ وہ انٹیلیجنس اداروں کے ہیں، وہ سب کے سب متاثر ہو رہے ہیں، اور پاکستان کے عوام، وہ بھی پاکستان کے عوام کا حصہ ہیں۔ اس لیے یہ فوج اور پاکستان کے عوام کا جو الگ الگ کرنے کا چرن ہے، اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ پاکستان کی فوج پاکستان کے عوام میں سے ہے، اور پاکستان کے عوام
جو ہیں وہ فوج سے ہیں، لیکن اگر اوپر بیٹھے 4-5 لوگ جو ہیں، اوپر بیٹھے 4-5 لوگ، بلکہ 4-5 بھی نہیں ہوتے، کم ہوتے ہیں، وہ اگر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بند کمروں میں یہ فیصلے کریں گے کہ اس کو مائنس کرنا ہے اور اس کو پلس کرنا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ تجربہ 75 سال سے ہم کرتے کرتے اس وقت تک یہاں پہنچ چکے ہیں۔ اس وقت جو نسل ہے، اس وقت جو جنریشن ہے، وہ پڑھی لکھی جنریشن ہے اور وہ پڑھتی ہے، وہ معاشرتی علوم کی کتابیں نہیں پڑھتی، وہ گوگل پہ جاتی ہے اور جا کے تاریخ پڑھتی ہے، وہ ایک کتاب پہ انحصار نہیں کرتی، وہ کئی کتابیں پڑھتی ہے۔ اور اب وہ نہیں ہے کہ ایسٹ پاکستان کیسے الگ ہوا تھا، سقوط ڈھاکہ کیسے ہوا تھا، 1965 کی جنگ کیسی تھی، وہ معاشرتی علوم کی کتابوں میں لکھی ہوئی جو سرکاری سچ ہے وہ نہیں پڑھتی، بلکہ وہ اصل سچ جو ہے، حقیقت ہے، وہ جا کے پڑھ لیتی ہے۔ یہ جو ایک فرق ہے، یہ جنریشن گیپ جو ہے، یہ اس کو سمجھنا ہوگا، اور ہماری ملٹری لیڈرشپ کو بھی اپنے طور طریقے اور اپنی سوچ بدلنا ہوگی۔ جب تک وہ یہ کام نہیں کریں گے، اپنی سوچ نہیں بدلیں گے، تب تک ممکن نہیں ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ 21ویں صدی میں بھی آپ وہ کام کریں جو آپ 18ویں صدی والے فارمولے اور 17ویں صدی والے فارمولے، وہ جو متروک ہو چکے ہیں اور زمانہ ان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ فارمولے آپ استعمال کریں 21ویں صدی میں، اور وہ بھی پڑھی لکھی قوم پہ، اور وہ بھی 25 کروڑ کے ملک میں۔ اور پاکستان کی میں آپ کو بتا دوں کہ جنریشن جو ہے، پاکستان کی جنریشن، نئی جنریشن، وہ اور جو پاکستان کے ہمارے بزرگ ہیں، بزرگوں کا وزڈم جو ہے، آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے، اور بزرگوں کا وزڈم کبھی چیلنج نہیں ہوتا، اور ان کے ساتھ ایک تاریخ ہے، اور ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ابھی بھی اکا دکا ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا تھا اور ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے۔ وہی خاندان ابھی اگلی نسلوں کو منتقل ہو چکی ہے وہ میراث، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ اس 25 کروڑ کے ملک کو ایک لاٹھی سے ہانکنے کی کوشش کریں یا ایک بندوق سے ہانکنے کی کوشش کریں۔ جب تک آپ اس سوچ کو، اپنی سوچ کو تبدیل نہیں کریں گے، آپ کچھ بھی کرتے جائیں، آپ ہمیشہ بیک فٹ پہ چلتے جائیں گے، اور ہر آنے والا سٹیپ جو ہے وہ آپ کو پیچھے کی طرف دھکیلے گا، اور آپ کی جو سپیس ہے وہ کم ہوتی جائے گی۔ بظاہر ہو سکتا ہے آپ کو ابھی نظر آ رہا ہو، لیکن اگر آپ کمپیئر کریں کیا اسٹیبلشمنٹ کی، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری لیڈرشپ کا، کیا وہ کنٹرول جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں تھا، کیا وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے وقت تھا؟ کیا محترمہ بے نظیر بھٹو کے بعد جو تھا، کیا وہ نواز شریف صاحب کے وقت تھا؟ کیا نواز شریف صاحب اکتوبر 99 اور پاناما کے بعد جو ہوا، کیا وہ کنٹرول تھا؟ کیا اس وقت سچویشن ہے، کیا اس وقت سچویشن ماضی سے مختلف ہے یا ڈیفرنٹ ہے؟ اس وقت آپ کی سپیس، ملٹری لیڈرشپ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے وہ منیمائز ہو چکا ہے، وہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، وہ بہت ہی کم رہ گیا ہے، اور اب زبان زدیں عام ہوتی ہیں چیزیں، اور اب بچے بوڑھے گھر میں بیٹھی خواتین بھی یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ملٹری لیڈرشپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے اس سارے 14 جماعتی حکمراں اتحاد کو۔ یہ آپ کہیں بھی، یہ آپ کے اپنے بچے یہ کہہ رہے ہیں، باقی کو چھوڑ دیں، آپ کے اپنے عزیز جو ہیں وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں، مشورے دیتے ہیں۔ یہ باجوہ صاحب کو ان کے گھر والوں نے بھی کہا تھا، ان کے بچوں نے بھی کہا تھا، ان کے اہلیہ نے بھی کہا تھا کہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، یہ آپ اپنے لیے نہیں بلکہ پورے خاندان کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں اور ہماری زندگیوں کو اجیرن کرنے جا رہے ہیں۔ اور اب بھی یہی ہو رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ پچھلے 14 مہینے سے ابھی تک سوچ تبدیل نہیں ہو پائی؟ نیا نیریٹو جو ہے وہ فیڈ کیا جا رہا ہے، نیا نیریٹو فیڈ نہیں بلکہ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نیا نیریٹو ایکسیپٹ نہیں ہو رہا، سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہو رہے، نئے سافٹ ویئر انسٹال نہیں ہو رہے، اور نئی ڈسکیں انسٹال نہیں ہو رہی، پرانے کا پرانا سافٹ ویئر ایکسیپٹ نہیں کر رہا۔ کیا وجہ ہے؟ یہ آخر 14 مہینے آپ لوگوں نے لگا لیے کہ ہم تبدیل کریں گے، ذہنوں کو مسخر کریں گے، دل اور دماغوں کو تبدیل کریں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ آخر اس پہ سوچنے کی باتیں ہیں، غور و فکر کرنے کی باتیں ہیں کہ جب تک ہماری ملٹری لیڈرشپ، اب بلکہ میں تو کہوں گا کہ ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے، اور ریسٹرکچرنگ اور فیصلہ سازی کا جو فورم ہے وہ ہماری ملٹری لیڈرشپ اور GHQ میں فیصلہ سازی کا جو فورم ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور اس طرح کے خاص طور پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ امور مملکت چلانا کس طریقے سے ہے، یہ اگر تمام کے تمام اس وقت ممالک جو ہیں، مہذب ممالک جو سب کے سب ترقی یافتہ ہیں یا ترقی کی طرف گامزن ہیں، وہ سب ایک سبق سیکھ چکے ہیں کہ جو ڈرائیونگ سیٹ ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے پاس ہی ہوتی ہے، ڈرائیونگ سیٹ پہ وہی ہوتا ہے اور اسی کو لے کے آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ آپ
یہ سوچ تبدیل کرنا ہوگی کہ فورن پالیسی ہمارے کنٹرول میں ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ امریکہ کے ساتھ امریکہ کے ساتھ بات چیت ہم نے کرنی ہے، افغانستان کے ساتھ ہم نے کرنی ہے، انڈیا کے ساتھ ہم نے کرنی ہے، چائنا کے ساتھ ہم نے معاملات طے کرنے ہیں، روس کے ساتھ ہم نے طے کرنے ہیں، افغانستان کے ساتھ ہم نے طے کرنے ہیں، یہاں تک کہ سری لنکا کے ساتھ بھی ہم نے طے کرنے ہیں، اور سارے معاملات تو ہم طے کریں گے. اور داخلی معاملات میں بھی وزیر داخلہ ہمارا ہوگا، وزیر خزانہ ہمارا ہوگا، وزیر خارجہ ہمارا ہوگا، اور اس طریقے سے یہ ساری کی ساری باتیں، وزیر دفاع بھی ہمارا ہوگا. تو یہ ساری کی ساری باتیں اب چلنے والی نہیں ہیں. جتنے بھی تجربات اب تک کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے تجربات ناکام ہو گئے ہیں. پچھلے 14 ماہ کی جو ساری کی ساری ایک تاریخ ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ ایک بہت بڑی ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے، اور جو ون مین ڈیسیشن میکنگ ہے وہ ختم ہونی چاہیے. ون مین ڈیسیشن میکنگ نہیں ہونی چاہیے. فیصلہ سازی کا مرحلہ جو ہے وہ ایک آدمی نہیں بلکہ اس فورم کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے. افواج پاکستان کو بھی جدید خطوط پہ استوار کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ پالیسی میکنگ میں، ڈیسیشن میکنگ میں. یہ ہے معاملہ. آگے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں کچھ باتیں بتاؤں گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.